नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सबा बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 40। व यौमा और जिस दिन यहशुरुहुम जमीअन वो इकट्ठा करेगा उन सब मुशरकों को, सुम्मा फिर यकूलो वो कहेगा लिल मलाइकाते फरिश्तों से अहाउलाई क्या यही लोग हैं, इय्याकुम वो जो तुम्हारी ही कानू थे याबुदून इबादत करते। आयत नंबर 41। कालू वो कहेंगे सुबहानका या अल्लाह तू पाक है, अंत तू ही वलीजुना हमारा कारसाद है, मिन दूनहिम उनके अलावा उनके मासवा, बल्कि कानू वो तो थे याबुदून अल जिन्ना इबादत करते जिन्नों की, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर, बेहिम उन्हीं पर, मुमिनून ईमान रखते थे। आयत नंबर 42। फल यौमा पस आज, ला यमलिको नहीं मालिक नहीं इख्तियार रखता, बाज़ुकुम तुम्हारा कोई, लिबाज़न किसी के लिए, बाज़ तुम्हारा बाज़ के लिए, नफ़म किसी नफ़े का, वला ज़र्रम न किसी नुकसान का, वनक़ूलु और हम कहेंगे लिल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने ज़ालमु ज़ुल्म किया, ज़ूकू तुम चखो, अज़ाबन नारिल्लती आग का अज़ाब, अल्लती वो जो, कुन तुम थे, बिहा उससे उसको तुकज़्ज़िबून जुठलाते। आयत नंबर 43। वाइदा और जब तुतला तिलावत की जाती है, अलैहिम उन पर, आयातुना हमारी आयतें, बय्यिनातिन वाज़ेह, कालू तो वो कहते हैं माँ नहीं है, हाज़ा ये, इल्ला मगर, रजुल एक ऐसा आदमी, युरीदो जो चाहता है, अन यसुद्दकुम ये कि रोक दे तुम्हें, अम्मा उन माबूदों से, कानू के थे या आबुदो जिनकी इबादत करते, आबाउकुम तुम्हारे बाप दादा, वकालू और वो कहते हैं माँ नहीं है, हाज़ा ये कुरान, इल्ला मगर, इफ़्क मुफ्तरा एक झूठ घड़ा हुआ, वकाल लदीना और कहा उन लोगों ने जिन्होंने काफरू कुफर किया, लिल हक़ के हक़ की बात, लम्मा जब, जाआहुम वो आया उनके पास, इन नहीं है, हाज़ा ये, इल्ला मगर, सिहर मुबीन जादू बिल्कुल वाज़ेह। आयत नंबर 44। वमा और नहीं, आतईनाहुम हमने दी उनको, मिन कुतुबिन यदरुसूनहा कोई किताबें ही, यदरुसूनहा कि वो पढ़ते हैं उनको, वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने, इलैहिम उनकी तरफ, कबल का आपसे पहले, मिन नज़ीर कोई डराने वाला भी। आयत नंबर 45। वकज़्ज़बल्लज़ीना और जुटलाया उन लोगों ने जिन्होंने, जो मिन कबलहिम उनसे पहले हुए, वमा बालगू जबकि नहीं ये पहुँचे, में इशारा 10वें हिस्से को, माँ उसके जो, आतईनाहुम हमने दिया उन पहलों को, फ़कज़्ज़बू पस उन्होंने जुटलाया, रसुली मेरे रसूलों को, फ़कैफ़ा तो कैसा, काना हुआ उन पर, नकीर मेरा अज़ाब। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 40। व यौमा यहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यकूलु लिल मलाइकति अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून। और जिस दिन अल्लाह फरमाते हैं, और जिस दिन
وہ ان سب کو جمع کرے گا. ثم یقول الملائکۃ اہؤلاء ایاکم، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہی لوگ تمہاری عبادت کرتے ہوتے تھے؟ کیا یہی لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھیں گے. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو من دون اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تم نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے کہ تم نے من دون اللہ کہا تھا، اللہ کے علاوہ ہماری عبادت کرو، اللہ کے سوا معبود بنا لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا وہ بعد میں کیوں کہہ سکتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، جس طرح کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. کیا یہ تمہارے کہنے پر تمہاری عبادت کرتے ہوتے تھے؟ ایاکم اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہی لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ آیت نمبر 41 قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو ہی ان کے ماسوا ہمارا کارساز ہے، ان کے علاوہ ہمارا کارساز تو ہی ہے، صرف تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی فرشتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار برات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تو تیرے ہی بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن، تو وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ان کے ماسوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے. الجنہ سے مراد شیاطین ہیں، یعنی یہ اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں، کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے تھے. جس طرح کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرمایا ان یدون من دونہ الا اناسا وان یدون الا شیطان مریدا، یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو اور وہ سرکش شیطان کو پکارتے اور پوجتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنین، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. آیت نمبر 42 فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چنانچہ کہا جائے گا کہ آج تمہارا بھی کسی کے لیے کسی نفع نقصان کا کچھ اختیار کوئی نہیں رکھتا. آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے کسی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. کوئی مختار کل نہیں ہے میرے علاوہ، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی تکلیف سے بچا نہیں سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا. یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں بخشوا لیں گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوائیں گے. جس طرح آج بھی پیر پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے، لیکن آج دیکھ لو یہ لوگ کسی بات پر قادر نہیں ہیں. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم ان ظالم کون ہیں؟ ظالموں سے مراد غیر اللہ کے پجاری ہیں. ظالموں سے مراد غیر اللہ کے پجاری ہیں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور مشرکین سب سے بڑے ظالم ہیں. ہم ان ظالموں مشرکوں سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہا تکذبون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان ظالموں مشرکوں سے کہیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے ہوتے تھے. آیت نمبر 43 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
اور جب ان پر ہماری واضح ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ ایک ایسا آدمی ہے، شخص سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باپ دادا کا دین ان کے نزدیک صحیح تھا، اس لیے انہوں نے آپ کا جرم یہ بیان کیا کہ یہ تمہیں ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں۔ قالوا ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی اما کان یعبد آباؤکم، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے ہوتے تھے۔ وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو ہے، یہ جھوٹا ہی تو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس دوسرے ھذا سے مراد قرآن مجید ہے، اس کو انہوں نے تراشا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین، اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹا کہا اور یہاں کھلا جادو کہہ دیا۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم اور اسلوب اور اعجاز و بلاغت سے ہے۔ وقال الذین، آیت نمبر 43، وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین، اور جب ان کافروں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ آیت نمبر 44، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے ان مشرکین کو کوئی کتابیں نہیں دی تھیں کہ وہ ان کو پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو، لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ آیت نمبر 45، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان کو دیا تھا، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا ان پر میرا عبرتناک عذاب۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے تکذیب اور انکار کا جو رستہ اختیار کیا ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ تم سے پچھلی امتیں بھی اس رستے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ امتیں مال و دولت، قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اسی مضمون کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔